खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें एक दफ़ा फिर ये मौका दिया, तौफीक दी कि हम खुदावंद की ज़ुरी में आकर कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को सीख सकें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13वां बाब आज हम शुरू करेंगे। हमने इसके 12 चैप्टर पढ़ लिए हैं। कलाम कहता है कि उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसील में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए। जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों हम कलाम मुक़द्दस में ये तमसील देखते हैं जो कि बड़ी मशहूर तमसील है, जिसको बीज बोने वाले की तमसील कहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने इस कलाम को हमारे लिए सिखाया है, समझाया है। और ज़िक्र यूँ है कि खुदावंद ने तमसीलों में बात की लोगों से, तमसीलों में खुदावंद ने लोगों से कलाम किया है। द रीज़न वाज कि क्योंकि ये प्रोफेसी थी यशायाह नबी के हवाले से कि खुदावंद जो है वो आकर तमसीलों में बात करेंगे ताकि लोग जिनके रूह के कान हैं वो तो समझ सकें, लेकिन कान होते हुए भी ना सुने और आंखें होते हुए भी ना देखें। और यहाँ पर खुदावंद ने कलाम मुक़द्दस के वाले से बीज बोने वाले की तमसील को बताया है, जिसको हम आगे जाकर जब हम देखते हैं तो बड़ा क्लियरली हमें समझ आता है। सो इस पैसेज को हम इसी चैप्टर में आगे जाकर जो है वो समझेंगे। तो शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू इनसे तमसीलों से क्यों बात करता है। उसने जवाब में उनसे कहा कि इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर इनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। इनके हक़ में यशायाह ने ये पेशेनगोई, यशायाह की ये पेशेनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आँखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों की आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने आगे ही उस प्रोफेसी का जिक्र किया है। एंड दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई ही डिड नॉट वांट टू स्पीक डायरेक्टली। क्योंकि रियाकारी ऐसी थी फरीसियों के अंदर और उस ज़माना के जो शरा के आलम थे उनमें रियाकारी ऐसी थी कि वो उनको अगर डायरेक्ट भी बताया जाता तो वो फिर भी रिजेक्ट ही करते उस चीज़ को। बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस होल माइंड सेट जो उनका था, उस वजह से जो है वो खुदावंद ने तमसीलों में बात की। और आप ये देखें कि अपने शागिर्दों को, और जो रवैया जिनका ठीक था, जो दिल सच्चे के साथ खुदावंद की ज़ुरी में आए हुए थे और जिनको भेदों की समझ दी गई थी, उनके लिए फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने तमसीलों को आसान किया और उनको एक्सप्लेन भी किया। तो साफ लिखा हुआ है कि ये लोग कानों से सुनते हैं पर नहीं समझेंगे, आंखों से तो देखते हैं पर मालूम नहीं करेंगे, और दिल पर चर्बी छा गई है। फैटी हार्ट्स हैं इनके, मीन्स के इनके दिल जो हैं वो अपनी ही सोच में, अयाशी में और कंफर्ट लेवल जो है, अपने कंफर्ट जोन में गिर गए हुए हैं
and they do not want to explore, they don't want to listen to the truth. اور یہ بس جو یہ سیٹ کر دیا ہوا ہے اسی کے چکر میں یہ پڑے ہوئے ہیں اور رجوع نہیں لاتے. لیکن یہاں پر ایک آیت بڑی زبردست لکھا ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں. آنکھیں جو ہیں وہ بگیسٹ سورس آف نالج ہیں. آنکھوں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں، کیونکہ ایمان سننے سے ہی پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور لکھا ہے کہ رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. دیٹ مینس کہ خداوند یہاں پر ایک بڑا کلیئر میسیج دے رہے ہیں کہ وائی ناٹ مینی پیپل گیٹ ہیلڈ. کیوں نہیں شفا پاتے؟ اس لیے کہ وہ رجوع نہیں لاتے، اس لیے کہ وہ دل سے نہیں سمجھنا چاہتے، اس لیے کہ وہ کانوں سے سننا نہیں چاہتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دا رائٹ تھنگس، کیونکہ خداوند کی طرف سے. لیکن خداوند نے کہا کہ مبارک ہیں تم لوگ، تمہاری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان وہ سنتے ہیں جو نبیوں نے اور راست بازوں نے سننے کی آرزو اور دیکھنے کی آرزو رکھی. انہوں نے خواہش تو کی تھی. جب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ دانیل نبی نے اتنی بڑی بڑی پروفیسیز جو ہیں، اتنے زبردست پروفیسیز کی، خواہش بہت زیادہ تھی کہ وہ کلام مقدس کی ان پروفیسیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، لیکن وہ زندہ نہ رہے ٹو واچ اینڈ وٹنس ایوری تھنگ. دے couldn't live that long. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے نبی آئے ہیں تو انہوں نے پروفیسیز تو کی، لیکن مسیح میں آ کر جب پروفیسیز پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو اس کا جو ہے وہ خوش نصیبی جو ہے وہ شاگردوں کو اور اس زمانہ کے لوگوں کو میسر ہوئی. ہم جو آخری زمانہ میں ہیں، ہم بھی وی آر سملرلی بلیسڈ ان اے وے کہ ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو خداوند نے کلام مقدس میں کہا ہے. اینڈ وی وانٹ ٹو سی کہ وہ کیا ہے، اور اپنی آنکھوں سے وہ آخری زمانے کی نبوتیں اور وہ چیزیں ضرور دیکھیں گے. بیج بونے والے کی تمثیل کو خداوند نے پھر ایکسپلین کیا ہے یہاں پر، اور بیج بونے والے کی تمثیل کو 4 حصوں میں ایکسپلین کیا ہے. زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے جہاں پر بیج گرا. بتایا یہ گیا ہے کہ بیج بونے والا جو ہے وہ بغیر کسی کہہ لیں کہ فیورٹزم کے، وہ سبھی کے لیے بیج کو بوتا ہے، سبھی کے اوپر بیج بکھیرتا ہے. خداوند کا کلام جو ہے وہ سبھی کے اوپر ایکولی گرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ خداوند موقع نہیں دیتا، خداوند موقع ضرور دیتا ہے سب کو. اور بیج بونے والے کی تمثیل جو ہے اس چیز کا نشان ہے. لکھا ہے کہ جب بادشاہی کا کلام بویا گیا اور سنتا ہے، لوگ کلام سنتے ہیں اور سمجھتا نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ جو کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر چھین لے جاتا ہے. یہ وہ ہیں جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا. اب راہ کے کنارے بوئے جانے والے وہ لوگ وہ ہیں جن کو جو کہ نامینل زندگی گزارنا چاہتے ہیں. پیپل ہو ڈونٹ وانٹ ٹو گو ڈیپر ان دا لائف ان کرائسٹ. وہ مسیح کے ساتھ زندگی میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو فالو کرائسٹ اپ ٹو دیٹ ڈیپر لیول. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بائبل بتاتی ہے کہ وہ جو اندھا فقیر تھا، برتمائی وہ راہ کے کنارے بیٹھا رہتا تھا، تو اسی لیے وہ اندھے پن کا شکار تھا. بیکاز ہی واز سٹنگ ایٹ دا سائڈ آف دا روڈ، اور وہ راہ کے کنارے ہی اس نے اپنی زندگی گزار دی، بسر کر دی. راہ کے کنارے والے لوگ جو ہیں وہ دے آر دا پیپل ہو آر ایکچولی ایزیلی سیڈیوسڈ بائی سیٹن. اور شریر جو ہے وہ ان کو اس شریر کے ہاتھوں ایزیلی جو ہے وہ آزمائش کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ گہری جڑ میں نہیں ہوتے. اور وہ بیسیکلی دور سے ہی جو ہے، کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے اپنی ایکسپیرینس میں کہ وہ بالکل نامینل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. دے جسٹ وانٹ ٹو اسٹے ایٹ آن دی ایج، اور وہ صحیح طریقے سے فالو ہی نہیں کرتے خدا ان کو. اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، ہم کبھی کبھار چرچ چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ ہم چندہ ڈال دیتے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن دیٹس اٹ. شاید ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ خدا کو پہلا درجہ نہیں دے پاتے اپنی زندگی میں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر نقصان اٹھاتے ہیں.
they live by the road and then they just are easily taken by Satan himself. تو بائبل نے کہا کہ شریر جو ہے وہ کلام چھین لیتا ہے. اور بڑا کلیئر ہے کہ یہاں پر ابلیس کی انٹینشن جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگ کلام سنیں. تو وہ آپ کو ہمیشہ دور رکھے گا کلام سے. ہی وڈ میک شیور کہ آپ کلام نہ سن سکیں, اور اگر کلام سن لیا ہے تو ہی ول میک شیور کہ آپ سے وہ چھن جائے, آپ بھول جائیں, اس کلام کو حاصل ہی نہ کر سکیں, اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں. اور پھر لکھا ہے کہ جو پتھریلی زمین پر بویا گیا ہے وہ کلام کو سنتا ہے اور اسے فل فور خوشی سے قبول کر لیتا ہے, لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا, بلکہ چند روزہ ہے. جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فل فور ٹھوکر کھاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ جو سوئل ہے وہ ہے جو کہ کلام تو فوراً سنتے ہیں, اپریشیٹ بھی بہت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ واہ کرتے ہیں کہ وہ اتنا میسیج ہم نے کبھی سنا ہی نہیں, اتنا زبردست کلام. لیکن بائبل کہتی ہے کہ ان کے دل سخت ہیں, ہارٹ جو ہے وہ سٹونی ہے, اینڈ دے ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ. دے جسٹ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف وقتی جوش, وقتی ابال ہوتا ہے, لیکن دے ڈونٹ ہیو دیٹ روٹ ان گاڈس کنگڈم. خدا کے کلام میں جڑ ہی نہیں ہے, ان کی زندگی میں جڑ ہی نہیں ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ جڑ جو ہے وہ درخت کو سپورٹ کرتی ہے. سو دیٹ مینس کہ دیر ٹری, زندگی کا جو درخت ہے ان کی, وہ سپورٹڈ ہی نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی روٹ واٹس ایور. تو بائبل کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو کہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, خطا کروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. وہ ایسے درخت کی مانند ہے جو کہ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, جس کا پتا نہیں مرجھاتا. وہ جڑ پکڑ کے رکھتا ہے, اس کے اندر جڑ ہوتی ہے. تو لیکن جو سیکنڈ گروپ ہے وہ ویسے لوگ ہیں, پیپل who have no root whatsoever. اور روٹ نہیں ہوگی تو گروتھ نہیں ہوگی, گروتھ نہیں ہوگی تو ڈیتھ ہوگی. بہت جلدی جو ہے وہ آپ مصیبتوں سے بھاگیں گے. اور ایک چیز ایک اور بھی یہاں پر بڑے کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ کلام کے سبب سے جب پرسیکیوشن آئی, دیٹس آلسو another aspect of the kingdom of God. کہ جیسے ہی آپ کلام کے اندر گہرے ہونا شروع کریں گے, شیطان کیا کرے گا کہ آپ کے خلاف پرسیکیوشن لیول بڑھا دے گا. ہی از gonna try to discourage you. وہ آپ کو مصیبتوں میں لے کر آئے گا. اور بہت سارے لوگ اس چیز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یار میں پہلے ٹھیک تھا, میں نے چرچ جانا شروع کیا ہے, and I started going to the church and then I'm now having all these problems. یہ ساری مصیبتیں مجھے اب آنی شروع ہو گئی ہیں. and then they say کہ اس سے بہتر یہی تھا کہ میں نہ ہی جاؤں, خدا کے اندر نہ ہی گہرا بنوں, اتنا کلام کے اندر نہ ہی جاؤں تو پھر ٹھیک ہے. because people think like that. تو یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں. تیسرا لکھا ہے کہ جھاڑیوں والا وہ ہے جو بویا گیا ہے, کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا لیتا ہے اور وہ بے پھل ہی رہ جاتا ہے. اگین تھرڈ اٹیمپٹ جو شیطان کی, پہلی اٹیمپٹ تو یہ کہ وہ سنے ہی نہ, دوسری اٹیمپٹ یہ ہے کہ وہ جڑ ہی نہ پکڑے, تیسری اٹیمپٹ یہ ہے کہ اگر جڑ آ بھی گئی ہے, لیٹس سے کہ جڑ ہے بھی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ the thing is کہ you cannot have two things, دو چیزیں آپ کٹھی نہیں چلا سکتے. جھاڑیاں اور کلام کا پودا اکٹھا نہیں اگے گا, کیونکہ جھاڑیاں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ اس کو دبا لیتی ہیں, اور وہ چونکہ زیادہ پہلے سے ہوتی ہیں اس لیے وہ دبا لیتی ہیں. اور بائبل کہتی ہے کہ چھوٹا بڑے کی خدمت کرے گا تو the older will serve the younger. بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. بڑا کیا ہے؟ ہماری پرانی انسانیت ہمارے اندر بڑی ہے. ہماری پرانی انسانیت جو ہے, ہماری جھاڑیاں, they need to come out. اور یہ جھاڑیاں, یہ پودے, یہ وہی ہیں جن کے اندر آدم اور حوا نے بھی چھپنے کی کوشش کی تھی. they try to hide themselves behind the کہہ لیں کہ bushes, کیونکہ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے تھے. گناہ کو ظاہر کرتی ہیں, دولت کے فریب کو ظاہر کرتی ہیں, بدی کو ظاہر کرتی ہیں, دنیا کی فکر کو ظاہر کرتی ہیں. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بھی دبا لیتا ہے کلام کو. ابلیس جو ہے وہ اس طریقے سے بھی کرتا ہے. اور پھر آخری زمین جو اچھی ہے, لکھا ہے کہ اس میں بویا گیا, وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی 100 گنا پھلتا ہے, کوئی 60 گنا, کوئی 30 گنا. مینس کہ وی آر آل آن اے جرنی.
اور ہمیں 30 سے 60 60 سے 100 ہونا پڑے گا، اور زمین اچھی زرخیز رہے، اس کے اندر ڈھیلے نہ ہوں، اس کے اندر سختی نہ ہو، اس کے اندر جھاڑیاں نہ ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ راہ کے کنارے والی بے راہ روی نہ ہو. then we will be able to bring forth the fruit that is going to bless us. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ چیزیں جو ہے وہ کریں. آئیے ہم اپنی زندگی سے وہ تمام چیزیں ریموو کر دیں جو ابلیس نے ڈالی ہیں. جیسے کلام میں کہتا ہے کہ ہر اس بوجھ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے ہم دور کر کے دوڑیں خداوند کی حضوری میں اور جیتیں. خداوند کا شکر و خدا کی تعریف. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خدا کا شکر، خدا کی تعریف کرتا ہوں اس کلام کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے. ہمارے ہاتھوں میں زندہ کلام، زندہ کتاب، اور خداوند کی پاک مرضی ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. متی کی انجیل اس کے 13ویں چیپٹر میں ہم ہیں، اور یہ جو 13واں چیپٹر ہے یہ مینلی ڈیل کرتا ہے بیج بونے کے والے سے، تمثیلوں کے والے سے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس چیپٹر کا آغاز ہی ایسے ہوا تھا کہ خداوند نے تمثیلوں میں ان سے بات کی، بہت ساری تمثیلیں کہیں، بہت سارے پیرابلز کہے خداوند نے. اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں ان کو یہ باتیں سمجھائی جائیں، اور جو فریسی ہیں اور جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں ان سے وہ باتیں کنسیل کی جائیں. ایک اور تمثیل جہاں پر بتائی ہے جس کا آگے ہی خداوند نے اپنے شاگردوں کو پھر ذکر بھی بتایا. آج ہم 24 سے 30 اور پھر 36 سے 43 آیت دیکھیں گے، کیونکہ یہ دونوں پیسیجز ایک ہی تمثیل کے بارے میں ہیں. اور ایون دو کہ بیچ میں اور بھی تماثیل ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ پھر ہم اس کو سیپریٹلی دیکھیں گے. ادروائز اٹ ول ناٹ بی ایڈوائزبل کہ ہم آج صرف تمثیل کو دیکھیں اور پھر کل ہم یا پرسوں ہم اس کی انٹرپریٹیشن کو دیکھیں. سو ویل لک ایٹ دی پیرابل اینڈ دی انٹرپریٹیشن ٹوگیدر. 24ویں آیت 13ویں باب کی 24th ورس لکھا ہے کہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا. بس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے. گھر کے مالک کے نوکروں نے آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا کہ یہ کسی دشمن نے کیا ہے. نوکروں نے اس سے کہا کہ تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو. کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو، جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کرو. میرے عزیزو، یہ جو تمثیل ہے یہ فیوچر کی پروفیسی تھی جو خداوند یسوع مسیح نے کی. یہاں پر جو لفظ کڑوے دانوں کے لیے ہے، ایک تو گیہوں ہے، اور جو کڑوے دانوں کے لیے ہے یونانی زبان میں لفظ ززنین ہے، جو کہ گیہوں کی شکل کا پودا ہے، اور لیکن جس کے دانے نکمے ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں بالکل گیہوں جیسا ہوتا ہے، اور جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو اٹس کوائٹ ہارڈ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ایکچوئل جو کہ اچھا گیہوں کا دانہ ہے جو کہ گندم کی فصل لیٹ سے تو، اور برا بیج جو ہے اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے خداوند نے اپنے نوکروں سے، مالک نے اپنے نوکروں سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ جا کر ابھی بڑھنا دو ان کو اکٹھا ہی آگے بڑھنے دو، اینڈ دین ایونچولی دیر کلرز ول اسٹارٹ کمنگ آؤٹ. اور پھر جب کیا ہوگا کہ جب وہ دانہ بڑھ جاتا ہے، جب فصل بڑھ جاتی ہے، جب کاٹنے کے لائق ہو جاتے ہیں، تب جو ہے وہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ایکچولی اچھے دانے کون سے تھے اور کڑوے دانے کون سے تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیج ہے اس کے بارے میں اور کھیت کے بارے میں آگے جا کر خداوند نے کہا. 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا، اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے.
اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں ڈالے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، اور اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے پھر ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگردوں کے وسیلہ سے ارلی چرچ میں آپ یہ دیکھیں کہ اچھے دانے بوئے گئے، صحیح تعلیم کا اجرا ہوا، اور خداوند نے آ کر خدا کے کلام کو وہاں پر جو ہے وہ پھیلایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہودیوں کو یا پھر اسرائیل کو ان ٹوٹل پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی شریعتیں دیں، اور موسیٰ نبی جب تھے، یشوع جب تھے، تو اسرائیل صحیح طریقے سے چل رہا تھا، اور خدا نے جو احکام اور حکم دیے تھے وہ کر رہے تھے۔ اور یشوع نے مرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا، اسرائیل سے قسم دلائی تھی کہ تم لوگ یہ کام کرتے رہو، یعنی نیکی کی راہ پر چلتے رہو، اور میں اور میرا گھرانہ تو ہم چلتے ہی رہیں گے اور ہٹنا نہیں، اور اگر تم ہٹ بھی گئے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے، اور ہم جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنی اس قسم سے پھر گئے، اور انہوں نے بری تعلیم کو اور بدعتوں کو اور طرح طرح کی مین میڈ جو چیزیں تھیں ان کو اپنے درمیان میں آنے دیا۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے ساتھ بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر پرابلم آتی ہے، اور چرچ ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے رومی حکومت کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیتھولسزم کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی تعلیمات جن کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں تھا کلیسیا کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن آخری زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا ریوائول پھر آتا ہوا نظر آتا ہے، اور کس طریقے سے ایسی تنظیمیں اٹھیں جنہوں نے پاک روح کے بپتسمہ کو ریسیو کرنا شروع کیا، پاک روح کے بپتسمہ کو مانگنا شروع کیا، اور پاک روح کو ریسیو کر کے روح کے کاموں اور روح کی برکتوں اور نعمتوں کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک تمثیل جو ہے، یہ ایک ہسٹوریکل پروفیٹک ورڈ بھی ہے ان اے وے، کہ اچھے دانے بوئے گئے ان دا فرسٹ سینچری، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کڑوا بیج بھی آنا شروع ہو گیا، اور دیکھنے میں وہ اچھے بیج جیسا ہی تھا۔ اٹ واز ویری ہارڈ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی پھر ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بہت ساری ڈینومینیشنز بننا شروع ہو گئیں، بہت ساری بدعتیں آنا شروع ہو گئیں، بہت ساری تعلیمات میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ یہوہ وٹنس اور اس ٹائپ کی تنظیمیں بھی جو ہے وہ آگے آتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مارمنز اور آپ یہ دیکھیں کہ لیٹر ڈے سینٹس جو ہیں، یہ سب جو ہیں، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے رومی کلیسیا نے بہت ساری ایسی تعلیمات کا اجرا کر دیا، ایسی تعلیمات کو بیچ میں لے آئے جن کا تعلق بائبل سے نہیں تھا۔ بت پرستی آتی ہوئی نظر آتی ہے، کلچر جو کہ یونانی کلچر تھا، رومی کلچر تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں کریپ ان کر رہا ہے۔ لیکن ایونچولی پھر کیا ہوتا ہے کہ کلیسیا جو ہے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اس سے باہر آ جاتی ہے۔ اور اگر ہم انسانی زندگی میں دیکھیں تو یہ تو کلیسیائی لیول پہ تھا، جو بھی ہم نے ابھی دیکھا اور سنا، کہ ایٹ دا کوپریٹ انٹرنیشنل لیول ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا کام کر رہا ہے، اور ابلیس بھی ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے خدا کی کلیسیا کو، مسیح کے بدن کو، مسیح کے لوگوں کو۔ اور بائبل کہتی ہے کہ جو ابلیس ہے وہ آئے گا اور یہ سب کچھ کرے گا۔ اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور کڑوے دانے ابلیس کے فرزند ہیں۔ بادشاہی کے فرزند مسیح کے پیروکار ہیں، اور ابلیس کے فرزند بھی ہیں، they are sons of devil۔ اور آپ یہ دیکھیں گے مسیح کے ٹائم پہ یہ کردار جو تھے اس زمانے کے فریسی صدوقی وغیرہ کر رہے تھے sons of devil کا، اور پھر کلیسیا میں بھی آگے جا کر ایسے چرچ فادرز اور ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے بہت برا کردار ادا کیا۔ سو اٹ ول ایکچولی بادشاہی جو کھیت ہے، کلیسیا ہے، اس کے اندر ہی دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو دیٹ آلسو ٹیلز ون تھنگ کہ کلیسیا کے اندر ابلیس اپنے بھی بچوں کو بھیجتا ہے، اپنے پیروکاروں کو بھیجتا ہے، اپنے چنندہ لوگوں کو بھیجتا ہے، جو کہ جا کے خدا کے، جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خدا کے کام کو ڈسٹرائے کرنا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کے کام کو
خراب کرنا ہے، اس بیج کو خراب کرنا ہے جو خداوند نے اچھا بیج بویا ہے اپنے خادموں، اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ بھی یہ ہوتا ہے، کلیسیائی لیول پہ تو ہے، انڈیویجول لیول پہ کیا ہے کہ جب لوگ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، اچھا بیج پڑتا ہے، بیج بونے والے کی تمثیل میں جیسے ہم نے پڑھا تھا، پھل لاتا ہے، جڑ پکڑتا ہے، تو ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ لک لائک ایسی ٹیچنگز اور ایسی کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو، انڈیویجولس کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے، اینڈ دین ان کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی لوگ جو ہیں وہ نومرید ہونے کی وجہ سے، نئے ہونے کی وجہ سے، ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ابھی اسٹرانگ ایسا کوئی سیٹ اپ مائنڈ میں یا ہارٹ میں ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ جس میں اچھائی یا برائی کی تمیز ہو، یا کلام کی گہری بات کی تمیز ہو، اور پرکھنے کی صلاحیت ابھی نئی ہوتی ہے، تو ابلیس کیا کرتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بدعتی راہوں پر لے چلتا ہے، اور ایسی تعلیم سے، ایسی نئے مکاشفوں سے چونکا دیتا ہے کہ لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بڑی زبردست مجھے مکاشفے مل رہے ہیں۔ فالس سائنز اینڈ ونڈرز، پیاتھنوس جو اسپرٹ ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ کاؤنٹر فیٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں ہولی اسپرٹ کے اپوزٹ یا اگینسٹ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہوتا ہوا پھر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ اس کو خداوند پھر الاؤ کرتا ہے بڑھنے کے لیے، کیونکہ ڈیفرینشیٹ اگر اس وقت نہیں کر پائیں گے تو پھر نقصان کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کریں بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو ایسی راہ پر چل پڑتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، تو وہ آگے سے مائنڈ کر جاتے ہیں، وہ آگے سے بہت زیادہ فینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور اصل میں تو پرابلم یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ پرابلم وہاں پر یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی تعلیم کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک چونکہ نہیں ہوتی، تو خداوند یہی بتاتا ہے کہ فرشتوں کو اور اپنے خادموں کو خدا نے حکم دیا کہ وہ جو ہیں ان ایسی ٹائم پہ، ایسی جگہ پہ جو ہے وہ الاؤ کریں کہ خود لوگ تجربے سے سیکھیں اور سمجھیں۔ اور یہی بات کلیسیائی طور پر ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات تھی، بدعتیں آنی تھی، تعلیمیں غلط ہونی تھی، تو خدا نے الاؤ کیوں کیا اتنے صدیوں تک؟ اس لیے کہ اس کے دو ریزن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پرکھا جا سکے، لوگوں کو ریئلائزیشن ہو، اچھائی اور برائی دونوں ہی جو ہے وہ زمین پر رکھی گئی ہیں، اور پرکھنے کے لیے عقل ہمیں دی گئی ہے، پاک روح ہمیں دیا گیا ہے، اور ساتھ میں لوگوں کی ڈھٹائی اور سخت دلی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ دونوں اس وقت دیکھنے میں ایک جیسی ہیں، تو کئی دفعہ لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ میں تھوڑی سی ایشو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر خداوند یہی بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ مسیح کی سیکنڈ کمنگ سے پہلے ریسٹوریشن کا کام شروع ہو جائے گا۔ مسیح کی آمد سے پہلے ان تمام چیزوں کو ایکسپوز کرنے کا کام ہو جائے گا جو کہ غلط تعلیمات تھیں، اور یہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، تقریباً 1 صدی سے زیادہ ہو چکا ہے کہ پاک روح کا ریوائول جو ہے وہ ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ 1904 میں پینتیکاسٹل ریوائول آتا ہے، اور پہلی دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاک روح کا کام دوبارہ ایک ویو آتی ہے، اور پھر لوگ جو ہیں ان کے اندر بہت بڑا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تھرو آؤٹ دا سینچری آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے لوگ جو ہیں روح القدس کے اندر چل رہے ہیں۔ اور یہ اسی چیز کا نشان ہے کہ ناؤ اسپرچل میچورٹی از کمنگ ان ٹو دا پلے، اور لوگوں کی زندگیوں میں ایک روحانی بالیدگی یا بلوغت جو ہے وہ آ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پر میچور ہو رہے ہیں۔ اور اینڈ گول کیا ہے؟ لکھا ہے کہ بادشاہی میں راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ ہمیں خداوند نور کے فرزند کہتا ہے، اور ہمیں نور ہی کی مانند چمکایا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ نبی پہاڑ پر تھے، خداوند کی حضوری میں واپس آتے ہیں، تقریباً 80 دن وہاں پر 40 دن، پھر 40 دن واپس آتے ہیں، تو چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ لوگ نگاہ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو چہرے پہ نقاب ڈالنا پڑا۔ تو 80 دن میں اگر ایسا حال ہے، تو اگر ہم خدا کی بادشاہی میں کانسٹنٹلی رہیں گے تو پھر تو ہم بالکل ویل بی سراؤنڈیڈ بائی لائٹ۔ اور یہی ریزن تھا کہ آدم اور حوا جو تھے وہ شرماتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس جو کپڑے تھے وہ روشنی کے کپڑے تھے، نور کے کپڑے تھے، نور نے ان کو جو ہے وہ گھیر رکھا تھا۔ یہاں پر یہی ہوگا۔ اور ناراستی کے فرزند جو ہیں ابلیس، اس کے بچے اور ٹھوکر کھلانے والی چیزیں، بدکار، یہ سب جمع کیے جائیں گے اور آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جائیں گے۔ دس از دا ورڈ آف گاڈ۔ خداوند جو ہے وہ ہمیں یہی بات سکھانا چاہتا ہے، اور ہمیں خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔
खुदा यसुम मसीह नासी के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकारा का सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। हम खुदा का बड़ा शुक्र, खुदा की तारीफ़ करते हैं कलाम मुक़द्दस के लिए, कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों के लिए, खूबसूरत अंजील की मुनादी के लिए और मसीह यस्सु के ज़मीनी खिदमत के हालात और वो अल्फाज जो खुदावंद यसुम मसीह नासरी ने बाप के दिल को, बाप की सोच को दिखाने के लिए हमारे सामने कहे, अदा किए। खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 13वें चैप्टर में है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 13 और वर्स 31 में आज देखेंगे हम 31, 32 और 33वीं आयत हम स्टडी करेंगे। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों में से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। मेरे अज़ीज़, ये 2 तमसीलें खुदा ने यहाँ पर हेवनली किंगडम के बारे में बताई हैं, जिसमें से कुछ बातें हम अखज़ कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं। दोनों तमसीलें जो हैं वो आसमान की बादशाही के बारे में हैं और जो बात यहाँ पर खुदावंद हमें सिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि आसमान की बादशाही जो है वो एक्सपेंसिव है, एक्सपैंड करती है, बढ़ती है, फलती फैलती फूलती है और वो रुकती नहीं है। आसमान की बादशाही जो है वो स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, ऐसी नहीं है कि जी वो एक ही जगह पर ठहरी रहे। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि आसमान की बादशाही नीड्स टू कीप ग्रोइंग और वो ग्रो करती है और यही आसमान की बादशाही की खासियत जो है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी ज़िंदगियों में भी नज़र आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आना चाहिए। और अगर आप बादशाही के माइंडसेट के साथ चलते फिरते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आसमान की बादशाही जो है वो इट ऑलवेज ग्रोज और वो आप अगर ग्रो कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप खुदा की बादशाही के माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं। लिखा है कि पहली एग्ज़ाम्पल राई के दाने की मानिंद है जो कि सबसे छोटा है। इट डज़न्ट मैटर हाउ स्मॉल यू आर, इट डज़न्ट मैटर आप छोटे हैं, इट डज़न्ट मैटर कि आपका ईमान बहुत ज़्यादा था या कम, कम से कम भी हो, एज़ लॉन्ग एज़ के आप जो है वो खुदा की बादशाही के अंदर ईमान के साथ खड़े हो जाएं। हर चंद के आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके हालात जो है आपके बिल्कुल ख़िलाफ़ क्यों ना हो और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जो मौका है वो सबसे छोटा क्यों ना हो। आपको पता है कि खुदावंद अमूमन छोटी ही चीज़ों को यूज़ करता है, थोड़े ही वसाइल को यूज़ करता है ताकि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो सके। आप ये देखें कि एलिया अकेला था, देयर वाज ओनली 1 पर्सन और 850 के करीब लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और बाकी तमाशाई वहाँ पे थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि बाल के नबी और पुजारी और ये सब कुछ, लेकिन उस अकेले ने वहाँ पर तनहा जो है वो खुदा के काम को किया। हम देखते हैं कि दानियल और यूसुफ जैसे लोग अकेले खड़े हुए लेकिन खुदा का काम हुआ। सैमसन जैसे लोग अकेले खड़े हुए लेकिन खुदा का काम वहाँ पर होता हुआ नज़र आता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आप ये देखें कि नूह और उसका घराना सिर्फ 8 लोग थे, 8 जाने थी, लेकिन क्या हुआ कि खुदा ने उसी छोटे से बीज को, राई के दाने के बराबर के बीज को, पूरी दुनिया के अगर कंपैरिजन में देखा जाए, मुकाबले में देखा जाए, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से नूह का घराना तो बहुत ही थोड़े लोग थे उस वक्त के दौर में, उस वक्त की दुनिया में काफ़ी लोग होंगे जो जिनको मारने के लिए तूफ़ान भेजना पड़ा। एक नॉर्मल जो बताया जाता है कि वहाँ पर पूरी दुनिया में उस वक्त 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोग की पॉपुलेशन थी। दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल अगेंस्ट 8 पीपल। लेकिन खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, बाइबल में लिखा है कि
رائی کے دانے کی مانند ہے کہ چھوٹا سا بویا گیا لیکن بڑھ کر بہت بڑا ہو گیا. سو پہلا اصول یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ واٹ از دا سائز آف یور ریسورس, واٹ از دا سائز آف یور اپرچونٹی اور فیتھ, ایز لانگ ایز یو ہیو ون. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے بیوہ کی مثال دیکھتے ہیں علیشا کے زمانہ میں کہ اس کے پاس صرف ایک جار تھا آئل کا, تھوڑا سا ریسورس تھا. یا ایلیا کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کے برابر بادل نظر آتا ہے. آل دی اسمال تھنگس, لیکن خداوند جلال دکھاتا ہے. 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ایک اور اگزامپل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ریسورس تھا لیکن خداوند نے اس چیز کو بڑھایا. کی جو ہے جس کو سمجھنا ہے ہم نے, جو کہ ایکشن ریکوائرڈ ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ اس چھوٹے بیج کو کھیت میں بویا گیا. لکھا ہے کہ آدمی نے لے کر اس کو اپنے کھیت میں بو دیا. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ریسورس کیسا ہے, تھوڑی اب آپ کے پاس وسائل ہیں یا کم ہے, یا جو بھی آپ کے پاس بادشاہی کے لائق چیز ہے وہ کم ہے. جب آپ اس کو بو دیتے ہیں, when you sow the seed, when you are able to sow it, آپ جب اس کو خدا کی بادشاہی کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کھیت میں جو کہ خداوند کا ہے اس کے اندر اس کو لے آتے ہیں, جب اس کو دے دیتے ہیں تب وہ افیکٹو ہوتا ہے. اس لڑکے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ان افیکٹو ہی رہتی, اسی طرح رہتی اگر وہ لڑکا جو ہے اس کو اپنے تک رکھتا اور صرف خود ہی کھا جاتا. وہ کبھی بھی 5000 لوگوں کا پیٹ نہ بھر سکتی. سو میرے عزیزو, what we need to understand here is کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ we need to submit ourselves. ہمیں جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کی ایکسپینشن کے لیے سبمٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ لانا پڑے گا, اس عورت کی طرح جس نے اپنی 2 دمڑیاں خدا کے کام کے لیے دے دیں. I'm not talking about financial resources, I'm talking about your life, I'm talking about everything you have. سب کچھ جو کہ خدا کے کام کے لائق ہے اس کو خدا کے سامنے لانا ہوگا. اور اس شخص کی مانند نہیں جس کے پاس صرف 1 توڑا تھا اور وہ ڈس اپوائنٹڈ پھرتا رہتا تھا اور وہ پریشان رہا کہ وہ میرے پاس صرف 1 توڑا ہے, اب میں کیا کروں. اور وہ ان کے مقابلے میں جن کے پاس 2 یا 5 توڑے تھے, اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور اس نے اپنا توڑا استعمال ہی نہ کیا, جو کہ بعد میں اس کے لیے باعث نقصان ٹھہرا. تو یہاں پر خداوند جو اصول بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے لیے انیشیٹو چاہیے. سو شروع میں جب ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے, ایکسپینسو ہے, اور آسمان کی بادشاہی بڑھتی ہے, رکتی نہیں. اور آپ کی زندگی میں بھی آن گوئنگ ایکسپینشن ہونی چاہیے, خدا کا کام ہونا چاہیے, بڑھوتری ہونی چاہیے. آپ کی جو ہے وہ نشو و نما خدا کے کلام سے ہوتی رہنی چاہیے. دوسرا کہ آسمان کی بادشاہی ہمیشہ آؤٹ ورڈ ایکسپینشن کرتی ہے, مینس کہ باہر کی طرف بڑھتی ہے. وہ جو کچھ آپ کے پاس تھوڑا سا ہے اس کو بڑھا دیتی ہے. تیسرا اصول کہ اس تھوڑے سے کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے خداوند کے سامنے, اس جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو کمٹ کرنا ہے خداوند کے ساتھ, اس کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا ہے اور اس کو کھیت میں بونا ہوگا. اور پھر خدا کے روح کا کام ہوگا. لکھا ہے کہ بیج جو تھا وہ سب سے چھوٹا تھا لیکن جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں میں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے. سو وہی چیز جو آپ تھوڑا سا چھوٹا سا آغاز کریں گے خدا کے لیے, وہی بڑھ کے آگے ایک ایسی بلیسنگ بن جائے گی کہ خداوند کا نام جلال پائے گا. اور آپ اپنی زندگی میں خداوند کی اس برکت کو دیکھیں گے, ریسیو کریں گے. خداوند سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خداوند آپ کو بڑھائے گا, اور وہ تجھے بڑھائے گا جیسے کلام میں لکھا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. یہاں پر پازیٹیولی ہم اس کو جب دیکھیں تو ہوا کے پرندے لوگوں کو, زندگیوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ پرندے آ کر بسیرا کرتے ہیں, وہ اپنا گھر ڈھونڈ لیتے ہیں اس درخت میں. پیپل فائنڈ ایٹ ہوم وین دے ٹاک ٹو یو. اور آسمان کی بادشاہی آپ کے اندر سے نظر آتی ہے نکلتی ہوئی. سیکنڈ ایگزامپل جو دی گئی ہے عورت کی جس نے خمیر کو لیا اور آٹے میں ملایا, یہ بیسیکلی پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو پیرابل ہے. بہت سارے اسکالرز جو ہیں اس پیرابل کو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں, کیونکہ خمیر جو ہے
یسٹ جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے اور غلط تعلیم کو ظاہر کرتا ہے اور گناہ کے حوالے سے بتاتا ہے. بہت سارے جو ہے وہ اسکالرز اس تمثیل کو، اس پیرابل کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف خمیر کو صرف ایز این ایگزامپل یوز کیا گیا ہے بیکاز آف اٹس نیچر، کہ وہ خمیر جو ہے وہ بڑھتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں اس پیرابل کو لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی ہی آیتیں پہلے، تھوڑی ہی ورسز پہلے خداوند نے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں کو ایک ہی پیرابل میں دکھایا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے اور کڑوے دانوں کی جو مثال ہے، جو اچھے دانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کڑوے دانے بھی بوئے گئے. تو یہاں پر پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں دکھائے گئے ہیں. اگر ہم رائی کے دانے اور درخت والی مثال لیتے ہیں کہ بڑھ کر درخت ہوا، تو وہ پازیٹیو ایگزامپل ہے. تو اسی لیے بہت سارے جو ہے اسکالرز نیکسٹ ایگزامپل کو نیگیٹیولی لیتے ہیں. یہ عورت جو ہے بنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ 3 پیمانے آٹا ہے، بیسیکلی 3 پیمانے 12 سیر جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، 12 کیلوز. اور یہ جو 12 سیر ہے بیسیکلی لوگ یہ کہتے ہیں، اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں، یہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بات ہو رہی ہے. اور خمیر کی جو بات ہے وہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں جہاں پر خدا کا کام ہو رہا ہے وہاں پر دوسرا یعنی کڑوے دانے اور برائی بھی بڑھے گی. یہ ایک جو اینگل ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اسرائیل نے خمیر لے کر آٹے میں ملا دیا. آٹا جو ہے وہ خدا کے کلام کو، خدا کے احکام کو، خدا کے منہ کی باتوں کو ظاہر کرتا ہے، اور خمیر جو ہے وہ مین میڈ سچویشنز کو، مین میڈ ٹیچنگز کو، مین میڈ تھاٹ پروسیس کو ظاہر کرتا ہے، اورل توراہ کو ظاہر کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا. اور اس کو ملا دیا اور لکھا ہے کہ ایک ٹائم آتے آتے وہ سارا آٹا خمیر ہو گیا. مینس کہ جب ہم خدا کی حضوری میں کھڑے ہیں، جس چیز کو بھی ہم سبمٹ کریں گے، اور جس چیز کے آگے ہم اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے، جس چیز کو ہم اپنی زندگی میں الاؤ کریں گے، وہی چیز بڑھنا شروع ہو جائے گی. سو آزاد مرضی خدا نے دی ہے. سو بنی اسرائیل نے غلطی کیا کی کہ انہوں نے آٹے میں خمیر ملایا، اور وہ خمیر جو تھا جس کے بارے میں پولس کہتا ہے کہ آؤ اب ہم خمیر کو دور کریں. سو تھرو آؤٹ بائبل کنسسٹنسی سے اگر دیکھا جائے تو خمیر جو ہے وہ نیگیٹو ایفیکٹ ہے اس کا. خمیر جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، خمیر جو ہے وہ بدی اور غلط تعلیم کو ظاہر کرتا ہے. تو اس سینس میں دیکھا جائے تو یہ نیگیٹو پیرابل ہے. لیکن اگر صرف یہاں پر خمیر کی نیچر کو دیکھا جائے کہ بیکاز اٹ ایکسپینڈس، اور جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کا اصول یہ ہے کہ وہ بڑھتی ہے، تو اگر اس سینس میں دیکھا جائے تو یہ پھر پازیٹیو پیرابل ہے. عورت اگین یہاں پر اسرائیل یا کلیسیا ہے، اور اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس خمیر کو، جو کہ بادشاہی کا خمیر ہے، نہ کہ فریسیوں کا خمیر ہے، نہ کہ دنیا کا خمیر ہے، بلکہ خدا کے کلام کے خمیر کو لے کر اس آٹے میں جو کہ ہماری زندگی ہے ملا دے، تاکہ وہ بڑھنا شروع ہو جائے. اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ٹیک اوور کر لے گا. سو آئی ول ٹیک دس ایگزامپل ایز اے پازیٹیو پیرابل کہ خدا کی بادشاہی کو ٹیک اوور کرنے دیں. ایک وقت آئے گا جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی عقل نہیں ہو جانے سے شکل کو بدلتے جاؤ اور مسیح کے ہم شکل بنو، اس کے قد کے اندازے کے موافق بڑھنا شروع ہو جاؤ. سو ون ٹائم a day will come, a time will come when you will be able to say just like Paul said کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور then you will be able to say کہ خدا کی بادشاہی نے آپ کو فلی ٹیک اوور کر لیا ہے، اور خدا کی بادشاہی اب آپ کی زندگی میں فلی نظر آ رہی ہے. سو وی ہیو ٹو کم ٹو دیٹ پوائنٹ. ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہوگا، اور خداوند آپ کو بڑی برکت ہے میرے عزیزو. ہم اس چیز کو ریسیو کریں اپنے آپ میں. سو بادشاہی کو لے کر ہم اپنے آپ کو بادشاہی کے کام میں سبمٹ کریں. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کے جلال کے لیے ہے. جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اپنی بادشاہی کو بڑھانے کے لیے دیا ہے، اور بادشاہی بڑھتی ہی جائے گی ہماری زندگی میں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سر سے پاؤں تک کنگڈم مائنڈڈ ہو جائیں گے، اور ہر چیز ہماری بادشاہی کے لیے ہوگی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خدا کا شکر، خدا کی تعریف کرتے ہیں کلام مقدس کی خوبصورت و سچی گہری باتوں کے لیے، میٹھی باتوں کے لیے جو خداوند نے ہمیں عطا کی ہیں. اور ہم اس بات کے لیے خداوند کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ خداوند بھلا
خدا ہمارے لیے کلام کے باتوں کو، خوبصورت مکاشفوں کو کھولتا اور برکت ہمیں دیتا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی 44ویں 45ویں اور 46ویں آیت آج ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب کچھ بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ یہاں پر میرے عزیزو 2-3 باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا بات یہ ہے کہ اس چیپٹر کو اگر آپ ٹائٹل دینا چاہتے ہیں تو آسمان کی بادشاہی کا ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ اس چیپٹر کو آپ کنگڈم آف ہیون کی ایکسپلینیشن کہہ سکتے ہیں، کہ خداوند نے تمثیلوں میں بات کرنی شروع کی، خداوند نے بتانا شروع کیا اور جو کچھ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتایا وہ تمثیلوں ہی میں بتایا۔ تو یہاں پر ایک تو تمثیلوں میں بات کی گئی، دوسرا آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو تمثیلیں ہیں اگین دے کین بی یوزڈ ایز ٹوین پیرابلز، چھپی ہوئی خزانے کی اور بیش قیمت موتی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر مختلف طریقوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آسمان کی بادشاہی کو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں، کس طرح ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ایک ایکسپیرینس لکھا ہے کہ کھیت میں چھپا ہوا خزانہ، دوسرا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایسا موتی جس کی تلاش جاری تھی۔ جب خزانہ کسی کو ملتا ہے تو وہ ایک سرپرائز کے طور پر ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ somebody who was searching for some precious stone یا precious pearl، تو اس کو جو ہے وہ اس کی تلاش کے جواب میں ملا۔ تو دونوں صورتوں میں خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ وہ شخص جو کہ روزانہ جاتا تھا اپنے کھیت میں، کام کرتا تھا، ہل چلاتا تھا، اچانک ایک دن اس نے فیل کیا کہ اس کا ہل کسی چیز میں سٹک ہو گیا ہے، تو اس کا جو پلاؤ ہے، ہل ہے، اور وہ کسی چیز میں اٹکا ہے۔ تو اس نے جب اس کو کھودا اور دیکھا تو اس کو ریئلائز ہوا کہ یہاں پر خزانہ چھپا ہوا تھا، اور اس نے اس کو چھپا دیا اور واپس جا کر اپنا سب کچھ بیچ دیا جو کچھ اس کے پاس تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو خزانہ اس کو ملنے کو ہے، جو آگے اس کو جو فیوچر نظر آ رہا ہے، وہ ایسا بڑا اور برائٹ اور خوبصورت ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے بے معنی ہو گیا۔ میرے عزیزو، آسمان کی بادشاہی ایسی ہے۔ یہ روز کھیت میں ہل اس لیے نہیں چلاتا تھا شخص کے اس کو ایک دن اس کا ہل جو ہے وہ اٹکے گا کہیں، اور یا اس کو امید تھی کہ کھیت میں کوئی خزانہ ہے۔ وہ اپنی اس روٹین میں تھا، اپنے اس یوں سمجھے کہ روزمرہ کی چیزوں میں پھنسا ہوا تھا اور روٹین میں تھا۔ یہ جو لوگ ہیں بیسیکلی جن کو کھیت دیا گیا، کھیت بنی اسرائیل کی زمین کو، وعدے کی زمین کو، ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ روزانہ کی بنیاد پر توریت پر، صحائف انبیاء پر اور نبیوں کی کتابوں اور زبور، ان سب چیزوں پر عمل کر رہے تھے، حکموں پر عمل کر رہے تھے، اور روز اس کھیت میں جا کر ہل چلاتے تھے، روز اس کھیت میں کھیتی باڑی کرتے تھے، روز مرہ کی بنیاد پر اس کھیت کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ and then they found themselves that they have a great treasure، ان کی کھیت میں ہی چھپا ہوا خزانہ ہے، اور وہ خزانہ کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ چھپا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ جتنے بھی نبیوں کے صحیفے ہم اٹھا کر دیکھیں، جتنی بھی توریت کی باتیں دیکھیں، جتنے بھی نبوتی کلام دیکھیں، پروفیٹک ورڈز دیکھیں، ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا ہی ذکر ہے۔ ہی از دا ہڈن ٹریجر in those books in the Old Testament۔ پرانے عہد نامہ میں چھپا ہوا خزانہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور کھیت میں ہل چلانے والے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کا قبیلہ، اسرائیل کے قبیلے، اسرائیل کے لوگ ہیں جنہوں نے روزمرہ کی بنیاد پر بغیر کسی ایکسپیکٹیشن کے کام کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ارلی چرچ جو تھا، اعمال کی کتاب میں، بک آف ایکٹس میں، وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کھیت میں سے خداوند کو ریسیو کیا، اور انہوں نے پا لیا اس خزانے کو، انہوں نے
اس بلیسنگ کو ریسیو کر لیا, انہوں نے اس چھپے ہوئے خزانے کو حاصل کر لیا, ڈھونڈ لیا. لیکن دیٹ ہیڈ ٹو بی ود دیٹ ڈیسیجن جو کہ اس شخص نے بنایا, جس کی یہاں پہ تمثیل دی جا رہی ہے. دوسرا لکھا ہے کہ ایسا سوداگر جو سچے موتیوں کی تلاش میں تھا. یہ غیر قومی ہیں میرے عزیزو. دس از دا جینٹائلز, پیپل ہو ور سرچنگ. وہ لوگ جو کہ متلاشی تھے, جو کہ ہر وقت تلاش کر رہے تھے, وہ سرچ کر رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی انہیں بتائے, سکھائے. بائبل میں لکھا ہے کہ ان پر نور چمکا جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جو تاریکی میں تھے ان پر بڑی روشنی چمکی. تو آپ یہ دیکھیں کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور دنیا جہان کو منور کر دیتا ہے, دنیا جہان کو جو ہے وہ اپنی روشنی سے نور و نور کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہ شخص جو کہ تلاش کر رہا تھا, پیپل ہو ور سرچنگ فار دا ٹروتھ. اور یہاں پر ایک اور تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل کو وہ کلام کی خوبصورت بات اس لیے دی گئی تھی, خدا کا دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا جہان کے کونوں تک وہ بات لے کر جائیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپا لیا. انہوں نے بیسیکلی اس چیز کو ہائیڈ کر دیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں غیر قوم والے خدا کے کلام کی تحقیر نہ کر دیں, خدا کے کلام کو کی بےزتی نہ کر دیں, اس کو مس یوز نہ کر لیں, یا ان کو وہ رسپیکٹ لیول ہی نہیں پتہ. لیکن یہی ایک چیز جو تھی وہ خدا کی مرضی کے خلاف بھی تھی. خدا چاہتا تھا کہ لوگوں تک کلام پہنچے, اور لیکن آپ کئی دفعہ اوور پروٹیکشن کے چکر میں خدا کے منصوبے کو ہی خراب کر دیتے ہیں. یہاں پر یہی ہو رہا تھا, اور وہ شخص جو تھا سوداگر, وہ تلاش کر رہا تھا, اینڈ دین سڈنلی فاؤنڈ ون. تو دونوں سچویشنز میں جو اصول کی بات ہمیں نظر آتی ہے, جو کہ خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بادشاہی کا پیغام ہر شخص تک پہنچے گا ضرور. وہ شخص جو کہ ایک روٹین ورک میں کام کر رہا ہے اور کھیت میں ہے اور تلاش نہیں بھی کر رہا ہے, ہی ول اسٹل فائنڈ ریزن, اور اس کو کوئی نہ کوئی وسیلے کی وجہ سے اس تک وہ بات ضرور پہنچے گی کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے. اور آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص واقعی تلاش کر رہا ہے اس تک بھی خدا کی بادشاہی کا پیغام اور کلام پہنچے گا. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو ایک دفعہ زندگی میں ایٹ لیسٹ ونس یہ دعوت نہ ملی ہو, یہ موقع نہ ملا ہو کہ اس تک انجیل نہ آئی ہو, کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا نے کہا تھا کہ انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے تک کی جائے گی. تو کیونکہ خدا جو ہے وہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے, اینڈ دین پیپل ول بی ججڈ اکارڈنگلی. لوگوں کو اس کے مطابق جج کیا جائے گا, کیونکہ ہر ایک تک یہ بات ضرور پہنچے گی, ہر ایک کان تک, کہ مسیح ہی خداوند ہے اور ہمارے لیے نجات کا بندوبست ہوا, اور بادشاہی میں شامل ہونے کا وسیلہ پیدا ہو گیا, اور اب ہم مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے سبب سے خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکتے ہیں. سو آل آف دس ول بی میڈ اویلیبل. بات جو ہے وہ فیصلے کے اوپر آتی ہے, چاہے وہ آپ کو سڈنلی ایز اے سرپرائز ملے, لائک دا پرسن ہو واز پلائنگ دا فیلڈ, اور اس کھیت میں ہل چلا رہا تھا, یا پھر اس شخص کی طرح جو کہ تلاش کر رہا تھا کہ اس کو کوئی بیش قیمت موتی مل جائے, اور اس کو کوئی ایسا پریشس سٹون ملے, اور ایونچولی ایز اے ریزلٹ آف ہز سرچ, اور اس کی تلاش کے نتیجے میں اس کے فروٹ کے طور پر اس کو وہاں پر خدا جو ہے وہ ریویل کرے کہ ہاں یہ ہے خدا کی بادشاہی. دونوں صورتوں میں جو دونوں نے ایک کام کیا وہ یہ تھا کہ جس شخص کو خزانہ ملا وہ خوشی سے بھر گیا, اور جو کچھ اس کا تھا وہ بیچ ڈالا, اور جس کو موتی ملا اس نے بھی خوشی سے بھر کے جو کچھ اس کا سب کچھ تھا وہ بیچ ڈالا. اگین یہاں پر دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ خدا کا کلام خوشی دل میں بھر دیتا ہے, اور وہ فیصلہ کرنا جو ہے آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ اماوس کی راہ پر دو شاگرد جا رہے تھے آفٹر دا ڈیتھ اینڈ ریزریکشن آف کرائسٹ. انہوں نے ابھی ریزریکشن کے بارے میں نہیں سنا تھا, تو وہ دکھی تھے کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ جو ہے یسوع مسیح کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ہمارا استاد جو ہے وہ مارا گیا ہے, اب ہم کیا کریں. اور راستے میں ان کو خداوند یسوع مسیح ملتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح ان سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ پہچان نہیں پاتے خداوند یسوع مسیح کو, اور پھر باتیں کرتے کرتے وہ ایک کھانے کی جگہ پر پہنچتے ہیں. دن ڈھل چکا ہوتا ہے, تو وہ خداوند کہتے ہیں کہ آؤ کچھ کھا لیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے روٹی لی, خداوند نے ان کے ساتھ
اور برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا، تب انہوں نے اس کو پہچانا، ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اور راستے بھر میں خداوند یسوع مسیح اپنے ہی بارے میں ان کو بتا رہے تھے، توریت میں سے، صحائف انبیاء میں سے، نبیوں کے صحیفوں میں سے اور نوشتوں میں سے کلام کے بھیدوں کو کھول رہے تھے۔ اور ان کا جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے پہچان لیا اور خداوند ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے، تو ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ کیا جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو ہمارے دل خوشی سے بھر نہ گئے تھے، جوش سے بھر نہ گئے تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کی پہچان کیا ہے، کہ آپ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی، شادمانی آ جائے گی، آپ کا دل خوشی سے ٹھاٹھے مارے گا اور اچھلنا شروع ہو جائے گا، آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک نیچرل ایسپیکٹ ہے خدا کی بادشاہی کا، کیونکہ ہماری جو روح ہے وہ آسمان کے خدا کی طرف سے آئی ہے۔ سو دیٹس دا ہیونلی ڈیوائن پارٹ آف آر لائفز۔ اور ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خون کو دیکھ کر، اپنے خون کو دیکھ کر خون جوش مارتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ جب آسمان کی بادشاہی کی بات ہوتی ہے تو جو روح ہے اس کو اپنا گھر یاد آتا ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہی ہوا۔ سو یو مسٹ ریکگنائز دس کہ اگر آپ کا دل واقعی خوشی سے معمور ہو جاتا ہے، جھوم اٹھتا ہے کلام کی اس بات پر اور اس بھید کے کھلنے پر، دیٹ مینس کہ خدا کی بادشاہی آپ کے لیے ہے، یہ پیغام بادشاہی کا ہے۔ لیکن اٹ شوڈنٹ اسٹاپ دیر، یہاں پر رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ نیکسٹ سچویشن یہ ہے کہ لکھا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ انہوں نے بیچ دیا۔ کھیت والے کے پاس، کسان کے پاس جو گھر بار تھا وہ سب کچھ بیچ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ جیسے پالوس کہتا ہے کہ جو کچھ میرے نفع کا تھا اس کو میں نے نقصان سمجھ لیا، اور جو فخر کی باتیں تھیں، اس کا فریسی ہونا، بنیامینی ہونا، اسرائیلی ہونا، مختون ہونا، شرع کا عالم ہونا اور نالجبل ہونا، وہ سب کچھ اس نے پیچھے کر دیا اور مسیح میں ایک نیا شخص بن گیا اور اس نے اس بادشاہی کو ریسیو کیا۔ تو یہودی بھی جب مسیح میں آتا ہے تو وہ اپنی پرانی پہچان کو گیو اپ کر دیتا ہے، اور جب غیر قوم والا آتا ہے تو اس کے پاس بھی جو اس کی پہچان ہے، یونانی کی یا پاکستانی کی، انڈین کی، کوئی بھی پہچان ہو، وہ اس کو گیو اپ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو ایک نئی پہچان مل رہی ہے، اور وہ پہچان جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کی پہچان ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، if you really want to receive the kingdom of heaven in your life, be filled with joy۔ اور اس کے بعد پھر کیا کریں کہ آپ فیصلہ کریں کہ خداوند میں اپنی سب چیزوں کو، اپنے روح بدن جان کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی علاقائی پہچان کو، اپنی خاندانی پہچان کو، اپنی بلڈ لائن کو، اپنی نسل کو، کچھ بھی جو کچھ بھی آپ فخر کی چیز سمجھ رہے ہیں، I give it up، اور میں جو ہے وہ اس کو خداوند تیرے نام میں پیچھے کر دیتا ہوں، اس کو میں بیچ دیتا ہوں اور میں تجھے لے لینا چاہتا ہوں۔ لکھا کہ سب کچھ بیچ کر وہ کھیت خرید لیا، وہ ایریا خرید لیا، بادشاہی کو خرید لیا، خزانہ خرید لیا، اور سوداگر نے سب کچھ بیچ کر وہ موتی ہی خرید لیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر اس کے پاس یہ ہوگا تو دین ہی ڈزنٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس۔ اور آپ یہ دیکھیں کلام میں بڑی دفعہ لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ایز اٹ از جال دھو رہے تھے اپنے باپ کے ساتھ، اپنا کاروبار گھر بار چھوڑ کے ایک دم پیچھے ہو لیے، اور شاگردوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ خداوند نے کہا کہ تم 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ سو میرے عزیزو، دیر از اے بگیسٹ ریوارڈ اینڈ دیٹ ریوارڈ از کنگڈم آف گاڈ۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایرہ کا سلام۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں خداوند کے اس بات کے لیے کہ خداوند نے اپنے زندہ کلام کو ہمارے لیے رکھا ہے، اپنی زندگی بخش باتوں کو خداوند ریویل کرتا ہے اپنے بچوں پر، تاکہ وہ کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کر سکیں، اس کو اپنی زندگی میں لے سکیں، اور خداوند کا جلال ظاہر ہو، خداوند کا نام اونچا ہو۔ آئیے ہم انجیل مقدس متی رسول کی معرفت جو لکھی گئی اس میں سے دیکھیں، اور اس کا 13واں باب ہے، اس کی آج 47ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی۔ جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔
فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا کہ اس لیے ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو تمثیل یہاں پر ہم نے پڑھی ہے مچھلیوں کی اور جال کی، اس تمثیل کو اگین ہم اس بیج والے اچھے اور کڑوے دانے کی تمثیل کے ساتھ ملا سکتے ہیں، کیونکہ تھیم جو ہے دونوں کا ایک ہی جیسا ہے۔ دونوں میں ایک ہی بات ہے کہ آسمان کی بادشاہی کا پیغام جو ہے وہ سب کو دیا جائے گا۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک جو چیز جہاں پر ہے کہ کلام پھیلانے کے والے سے بات ہو رہی ہے، جال ڈالنے کے والے سے بات ہو رہی ہے۔ دوسری جو تمثیل تھی اس میں لوگوں کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اچھا بیج بویا گا اور کڑوا بیج، مینس کے تعلیم کے والے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ بیج بونا کلام کے والے سے ہوتا ہے کہ کلام کا جو بیج ہے بویا گیا اور غلط تعلیمات کا بیج بھی بویا گیا۔ تو ڈفرنس تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پیپل، آل سورٹس آف پیپل، اور ان کے رویے، ان کے ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے۔ ہر طرح کا رویہ، ہر طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بادشاہی میں نظر آئے گا۔ ہر طرح کی چیز بادشاہی میں نظر آئے گی کہ لوگ کس کس طریقے سے بادشاہی کے اندر آنا چاہیں گے، اور کلام کا بیج جو ہے پڑا جائے گا تو پھر کس طریقے سے لوگ جو ہے اس کو رسپونڈ کریں گے۔ کلام کے حوالے سے ہے کہ جال ڈالا گیا۔ بادشاہی کی جو کانسٹنٹ ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، اور وی شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ، یہ ہے کہ کانسٹنٹلی جال ڈالنا چاہیے، لوگوں کو کلام مقدس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ جال ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ یو گیدر پیپل اینڈ دین یو ٹیل دیم، ٹاک ٹو دیم اباؤٹ دا ورڈ آف گاڈ، خداوند کے کلام کے بارے میں ان کو سکھائیں، بتائیں۔ لکھا ہے کہ ایک بڑے جال کی مانند جو دریا میں ڈالا گیا اور اس میں سے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور یہ خداوند میک شور کریں گے کہ بادشاہی کا میسج جو ہے وہ دنیا جہان کے اندر جائے، ہر شخص تک جو ہے وہ یہ کلام کا میسج پہنچے، ہر شخص کو خدا کے کلام کے بارے میں سمجھ ملے، ہر ایک کو اس کلام کی پہچان ایٹ لیسٹ ملے کہ بادشاہی کیا ہے۔ اینڈ دین اٹس آل اباؤٹ یور چوائس، آپ کی چوائس کیا ہے، آپ کا کلام کے بارے میں نظریہ کیا ہے، اور آپ کس راستے کو چنتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی کے ساتھ۔ تو یہ پھر چوائس کے اوپر ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جال سبھی کے لیے ڈالا گیا، جال میں سبھی آئے اور سبھی تک یہ میسج کیا، سبھی کو یہ آپشن دیا گیا، سبھی کے پاس یہ موقع ہوگا، سبھی لوگوں کے پاس، کہ وہ کلام مقدس کی سچائیوں کو جان سکے، سمجھ سکے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہر شخص جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا، ہر شخص بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر شخص کی توبہ کی نوبت ہونی چاہیے، وہ غلط تعلیم پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ ہر شخص توبہ کرے گا، بائبل میں لکھا کہ ہر جگہ پہ منادی کی جائے گی، ہر شخص تک خدا کا کلام پہنچایا جائے گا۔ یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ جب تک دنیا کا ہر شخص توبہ نہ کر لے اور خدا کی بادشاہی میں شامل نہ ہو جائے تب تک خدا کی بادشاہی نہیں آئے گی، سیکنڈ کمنگ نہیں ہوگی، ایسا کہیں پہ بھی نہیں لکھا۔ پیپل، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پیپل ول ٹیک مارک آف دا بیسٹ، جو لوگ ہیں وہ شیطان کی اور مخالف مسیح کی چھاپ لے لیں گے۔ اب وہ بھی تو لوگ ہیں، بائبل صاحب بتاتی ہے، بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن جال سبھی پہ ڈالا جائے گا، سبھی کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا کی حضوری میں آ سکے۔ اور اس کے لیے کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ نو بڈی از ایبل ٹو بلیم گاڈ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ خدا کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا۔ اور یہاں پر یہی ہے، اور لکھا ہے کہ بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، جو خراب تھیں پھینک دیں، کیونکہ اچھی مچھلی وہ ہے جو کام آتی ہے، کھانے کے کام آتی ہے، جس کا ایک یوزیج ہے، جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، دیٹ از دا گڈ فش، اور وہ اچھی مچھلی ہے۔ اور جو بری ہے وہ کسی کے کام نہیں آتی، اس کا کوئی یوزیج نہیں ہے۔
سو ہمیں اگین یہاں پر جو لیسن ہے اس ورس میں، اس ورڈ میں، یہ ہے کہ ہمارا یوزیج کیا ہے، ہمارا یوز کیس کیا ہے، ہمیں کس مقصد کے لیے خدا استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہماری ایگزسٹنس کا ریزن کیا ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. ہمارے پاس جب خدا کا کلام آیا تو اس کا ریزن یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اب وہ ہم سے کام لے. تو اس سب کا کیا مقصد ہے ہماری زندگی میں، خدا کیا چاہتا ہے. سو اگر ابھی تک آپ کو نہیں پتہ تو خداوند سے پوچھیں، خداوند سے مانگیں، اور خداوند اپنے کلام سے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے، مختلف حالات میں سے گزارنے کے وسیلہ سے آپ کو ریویل کرے گا. لیکن اگر آپ موسٹ بیسک ورژن اس کا جاننا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم سب کا مقصد کیا ہے، تو لکھا ہے کلام میں، لکھا ہے کہ جاؤ جا کر خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. سو ہمیں ایٹ لیسٹ مسیح کے بارے میں بتانا سبھی کی، یہ سب سے بیسک ہے. اگر آپ کو ابھی تک اسپیسیفک مقصد نہیں پتہ اپنی زندگی کا، یا اپنی بلاہٹ کے بارے میں ابھی تک شیور نہیں ہے کہ میری ایکچول بلاہٹ کیا ہے، یا مجھے خدا کس چیز میں اسپیشلائز کرانا چاہتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن ایک چیز ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو وہ ریویل ہو جائے گی. لیکن کلام مقدس کی شیئرنگ، گواہی، وہ سب سے بیسک ہے، وہ سبھی پر فرض ہے. میرا ایمان یہ ہے کہ جب آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ جو بیسک ہے، تو پھر آپ کو خود بخود خداوند کے کلام کے اندر سے اور چیزیں بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی بلاہٹ جو ہے وہ اور کلیئر ہو جائے گی. دوسرا لکھے کہ دنیا کے آخر میں ایسا ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازو سے جدا کریں گے، اور اس کا نشان کیا ہوگا؟ ریپچر ہوگا اس کا نشان. جب ہم مصیبتوں کے دور میں سے گزر جائیں گے تو آخرت جب آ جائے گی اور خداوند کی آمد کا شور بلند ہوگا، تو بائبل میں لکھا ہے کہ متی 24 باب میں، جو کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے جب ہم متی 24 باب تک پہنچیں گے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ اس کے برگزیدوں کو، یعنی کہ اس کے بیٹے بیٹیوں کو، خداوند کے راست بازوں کو دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک ہر جگہ سے وہ جمع کر لیں گے، اور ہم سب ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے، نرسنگے کی آواز اور مقرب فرشتے کی للکار کے وقت، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے وقت. اور یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں ایسا ہوگا، فرشتے جائیں گے اور راست بازوں کو شریروں کو راست بازوں سے جدا کر دیں گے، اور شریروں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. سو دیر از نو گرے ایریا، کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ جی ہم جو ہے دنیا داری میں بھی رہیں اور خدا کے ساتھ بھی. یو ہیو ٹو میک اے چوائس. یا تو آپ خداوند کے ساتھ چلیں، اپنی زندگی خداوند کو دیں. دیکھیں ہم بدن میں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں، لیکن مین ہمارے پرائرٹی کیا ہے؟ ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہوگا. پھر خداوند نے کہا کہ کیا تم ان باتوں کو سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں. ان کو پھر سمجھ آ گئی، ریئلائزیشن ہو گئی شاگردوں کو خداوند کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پھر خداوند نے سے کہا کہ ہر فقیہی، ایوری اسکرائب وہ ہوتے تھے جو کلام مقدس کو لکھتے تھے، اور لکھتے سے مراد ہے کہ اس کی کاپیز کرتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے، اس کو اپلائی کرتے تھے. جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اچھے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات خداوند نے کہی کہ جو شخص کلام مقدس میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اچھے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. مینس کہ آپ کا جو بادشاہی کا نالج ہے، علم ہے، بادشاہی کے اندر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کا اچھا خزانہ ہے. لیکن اس میں سے نئی اور پرانی چیزیں کیوں؟ کیونکہ جب آپ کلام کے اندر محو ہو جاتے ہیں، کلام کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، کلام سے بھر جاتے ہیں، کلام ہی آپ کی زندگی کا مین محور بن جاتا ہے، سینٹرل پوائنٹ بن جاتا ہے، تو پھر آپ کو آپ پرانی چیزیں نکال کے نئی ایڈ کرتے رہتے ہیں. مینس کہ یو کیپ گروئنگ ان دا کنگڈم. دیٹس واٹ لارڈ از ٹرائنگ ٹو سے ہیئر، کہ نئی چیزیں پرانی چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں. مینس کہ اگر فرض کرو آپ کی انڈرسٹینڈنگ پرانی یہ تھی کہ جی یہ خدا کا کلام ایسے بتا رہا ہے، خدا آپ کو ایک نیا مکاشفہ دیتا ہے اور اس کے مطابق
وہ آپ کے اوپر چیزیں ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگین یہاں پر کلام مقدس کی سمجھ ایکسپینڈ ہوتی ہے, بادشاہی ایکسپینڈ ہوتی ہے, اور یو کم ان کنٹرول, اور آپ کنٹرول میں ہوتے ہیں. آپ خدا کے کلام کو پھیلاتے ہیں, آپ کلام مقدس کی خوبصورت باتوں کو لوگوں تک لے کر جاتے ہیں, اور پھر گھر کے مالک کی مانند بن جاتے ہیں. یہاں پر خدا یسوع مسیح یہ بات کر رہے تھے. ہم اس آڈیو کو یہیں پہ ختم کریں گے, اور اس چیپٹر کا آخری حصہ جو ہے وہ یسوع مسیح واپس اپنے وطن جاتے ہیں, وہ کل آپ سے شیئر کیا جائے گا. اینڈ دین پھر ہم نیکسٹ لیولز پہ چلیں گے, اور وہ جو چیپٹر 14 اور 15 اور یہ سب کچھ پھر ہم اس کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, خداوند کا نام جلال پائے. آپ سب کی زندگی میں کلام مقدس کا یہ جو بیج پڑا ہے وہ آگے بڑھے اور 100 گنا پھل لائے. آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام پہنچے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم خدا کا بڑا شکر, خدا کی تعریف کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے, اس خوبصورت صبح کے لیے, برکت سے بھری اس خوبصورت صبح کے لیے, ایک نئے دن کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. ایک دفعہ پھر ہم کلام مقدس کی خوبصورت باتوں کو سیکھ سکتے ہیں, کلام مقدس میں سے پڑھ سکتے ہیں, کلام مقدس کو سمجھ سکتے ہیں. اناجیل کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں گاسپلس کو. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کے 13ویں چیپٹر میں ہم ہیں, اور آج ہم اس کا لاسٹ حصہ پڑھیں گے 53 سے 58 ورس تک, 53 سے 58 آیت تک. لکھا ہے کہ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا, اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے. کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں, اور اس کی ماں کا نام مریم, اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں, اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں. پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی. مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا, اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے. میرے عزیزو, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب اپنی باتیں کر لیں تو واپس اپنے ٹاؤن میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں گئے. ہمیں یہ بڑا پریولیج رہا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو دیکھا ہے, کفرنہوم کو, ناصرت کو, یہ تمام جگہوں کو ادھر فزیکلی جا کے دیکھا ہے. بڑا کلوز یہ سارے ایریاز ہیں گلیل کے اندر. تو ہم نے وہ جگہیں دیکھیں, اور ان جگہوں کے اندر ایک ڈفرینٹ سی فیل ہے. وہاں پر وہ تمام چیزیں جو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل ایسے الائیو ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے وطن میں آ کر ان کے سینیگاگ میں, اس عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا. یہ وہی سینیگاگ ہے جس کا ذکر, یا عبادت خانہ ہے جس کا ذکر لوکا 4 باب میں بھی ہے. اور اس عبادت خانہ کے اب صرف 4 دیواری رہ گئی اور 2 مین پلرز وہاں پر ہیں, اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں رہا اس عبادت خانہ میں. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے آ کر جو ہے وہ منادی واپس شروع کی, اپنے گھر میں آئے, اپنے وطن میں آئے, اپنے عزیزوں کے درمیان. بات یہ تھی کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ خداوند کو دیکھ رہے تھے کہ they didn't know him, تو وہ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا, اس کو سمجھا, اور خداوند یسوع مسیح کے پیغام پر غور کرتے تھے, خداوند یسوع مسیح کے کاموں پر غور کرتے تھے, یسوع مسیح ناصری کے معجزات پر غور کرتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن دی ادر ہینڈ جو اپنے وطن میں آئے گاؤں کے لوگ, اپنے ہی لوگ جہاں پہ خداوند یسوع مسیح پلے بڑھے, تو وہ ان باتوں پر غور نہیں کر رہے تھے جو بڑی بڑی باتیں اور وہ معجزات اور وہ خدا کی قدرتیں. وہ پرسن پر غور کر رہے تھے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ ہی اٹھا بڑا ہے, یہ تو ہمارے ہی ساتھ کھیلا کودا ہے, یہ تو ہمارا ہی یار دوست تھا. اور کئی جو بزرگ ہوتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے ہی جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے بچہ سا تھا, اور اب یہ بڑا ہو کے ہمیں ایسی ایسی باتیں سکھا رہا ہے. تو یہ
بات ہوئی ریجیکشن کے حوالے سے ان لوگوں کے بیچ میں. سو دے ڈنٹ فوکس آن دا رائٹ تھنگ. تو میرے عزیزو یہی کام ہوتا ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح پر فوکس شروع کر دیتے ہیں، ان کی باتوں پر، ان کے کلام پر، ان کے مشن پر، بادشاہی کی بات پر، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند کیا کہیں گے. لیکن جیسے ہی ہمارا فوکس خراب ہو جائے اور خدا یسوع مسیح کے جو مشن کے علاوہ، یسوع مسیح کی بادشاہی کی باتوں کے علاوہ، یسوع مسیح کے آنے کے مقصد کے علاوہ جیسے ہی ہمارا فوکس تبدیل ہو جاتا ہے، ہم جو ہے وہ غلط راہ پر نکل جاتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی یسوع مسیح کی فزیکل کنڈیشن پر، یسوع مسیح کے فزیکل اپیرنس پر بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں. کئی ایسے گروہ ہیں وہ بس اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا سکن کلر کیا تھا، یسوع مسیح کے بالوں کا کلر کیا تھا، یسوع مسیح جو تھے وہ دیکھنے میں کیسے تھے. بہت سارے ایسے گروپ آ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو تھے وہ بلیک تھے، یعنی کہ جیسے افریقن لوگ ہوتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کیا تھے یا کیا نہیں تھے، کیونکہ بائبل میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے. اگر آپ انجیلوں کو غور سے پڑھیں تو یسوع مسیح کی فزیکل اپیرنس کا ذکر تک نہیں ہے، اسپیشلی ڈیورنگ ہز ارتھلی منسٹری. اس کا ایک ریزن ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ پاک روح نے جب یہ کام لکھوایا ہے، پاک روح نے جب یہ میسیج لکھوایا ہے، تو انہوں نے ریڈر کو فوکس کرنے دیا ہی نہیں ہے. تو ریڈر کا جو فوکس ہے وہ خدا یسوع مسیح کی ذات کی الوہیت کے اوپر ہے، یعنی کہ اس کی ڈیوینٹی کے اوپر ہے، اس کی جو ڈیوائن سائیڈ ہے، خداوند کے کاموں کے اوپر فوکس ہے، نہ کہ دوسرے مذاہب کے نبیوں یا دوسرے مذاہب کے لیڈرز کی طرح ان کی چال ڈھال پہ، ان کے قد کاٹ پہ، ان کے رنگ روپ پہ فوکس ہے، کیونکہ دیٹ واز irrelevant. ہاں، جب ہم بک آف ریولیشن میں جاتے ہیں، پرکاشت واقعہ میں، مکاشفہ میں، تو وہاں پر جا کر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے جو جلالی اپیرنس ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آنکھیں شعلہ کی سی ہیں اور بال ان کے سے، لیکن اس میں بھی تمثیل ہے، بیکاز دیٹ اپیرنس جو بتائی جا رہی ہے وہ خدا یسوع مسیح کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ جلال کے بادشاہ ہے اور خدا ہے، اور کس طریقے سے، یعنی ان تمام باتوں میں بھی ایک میسیج ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیٹ واز دا مین ریزن وائی دیز پیپل اسٹارٹ تھنکنگ دس وے، کیونکہ ان کا جو دیکھنے کا نظریہ تھا وہ غلط تھا. آج بھی اگر ہم مسیح کو دیکھنے کا نظریہ غلط رکھیں گے اور ان باتوں پر غور کریں گے جن پر خدا نہیں چاہتا کہ ہم غور کریں، تو ہماری سوچ غلط ہو جائے گی، ہماری اپروچ غلط ہو جائے گی، ہماری ڈیسٹینیشن غلط ہو جائے گی. سو یہ پہلا جو ہے وہ سبق ہے اس پیسج میں. دوسرا سبق یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ایک اور غلط فہمی ہے، اور مقدسہ مریم کے بارے میں رادر، کہ جو ہمارے جو کیتھولک بہن بھائی ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے اور اولاد نہیں تھی، اور یسوع مسیح ناصری کے بعد جو ہے وہ بچے پیدا نہیں ہوئے. آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جب 12 سال کی عمر کا واقعہ ہے جو لوکا کی انجیل میں، اس کے اندر جائیں، اس کے دوسرے چیپٹر میں، لوکا کی انجیل کے دوسرے چیپٹر کے اینڈ پہ ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب عید فصح کے لیے جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح چھوٹے ہیں اور اپنی ماں باپ کے ساتھ ہے. تو وہاں پر ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ باقی بہن بھائیوں کا ذکر کہاں پہ. تو اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی، کیونکہ وہ واقعہ جو ہے اس میں یسوع مسیح کے بہنوں بھائیوں کو دکھانے کے لیے واقعہ نہیں لکھا گیا کہ ان کے بہن بھائی تھے. وہ واقعہ اس لیے لکھا گیا کہ وہ ایک خاص ایونٹ تھا جس میں خداوند یسوع مسیح کو، ان کے حکمت کو، اور 12 سال کی عمر میں جو انہوں نے اس زمانہ کے رہبائز تھے، اس زمانہ کے شرع کے عالم تھے، ان کے ساتھ جو گفتگو کی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے. اب اس کراؤڈ میں اور بھی بڑے لوگ ہوں گے، مقدسہ مریم کے، مقدس یوسف کے بہت سارے رشتہ دار بھی ہوں گے، ان کے بارے میں بھی نہیں لکھا گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے بہن بھائی نہیں ہوں گے؟ مقدسہ مریم کے کوئی بہن بھائی نہیں ہوں گے، یا مقدس یوسف کے نہیں ہوں گے. اور ویسے بھی اولاد ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کچھ فرقے یہ بلیو کرتے ہیں کہ شادی کے باوجود ازدواجی تعلق جو ہے، یعنی کہ میریٹل جو ریلیشن شپ ہے، وہ کارنل تھنکنگ ہے، وہ فزیکل جو کہ ریلیشن ہے تو وہ غلط ہے اور اس کا بیس گناہ ہی ہے. حالانکہ بائبل ایسا نہیں کہتی. شادی کے دوران جو میریٹل سٹیٹس ہے وہ یا ریلیشن شپ ہے، فزیکل ریلیشن شپ، وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، وہ پاکیزگی کے زمرے میں آتا ہے. اور دوسری بات یہ نا کہ اولاد ہونا وہ بھی ناپاکی کو نہیں ظاہر کرتا بلکہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اولاد جو ہے وہ بلیسنگ کو ظاہر کرتی ہے. تو اگر
اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر جن کی اولاد نہیں ہے وہ ناپاک ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ اولاد ہونا جو ہے وہ ناپاکی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بائبل ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ متی کی انجیل میں جائیں جس میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے پہلا بیٹا یعنی بلوٹھا نہ پیدا ہوا، مینس کہ اس کے بعد یوسف نے مریم کو جانا، مینس کہ دے اسٹارٹڈ دا نارمل میریٹل لائف، جو ان کی جو نارمل ازدواجی زندگی تھی اس کو انہوں نے سٹارٹ کر دیا اور اس میں سے اولاد پیدا ہوئی۔ اور انجیلوں میں بارہا یہ لکھا ہوا ہے، ایون کہ گاسپل آف جان میں کافی کلیئرلی کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا ان کے بھائی بھی تھے اور وہ اس پر ایمان جو ہے کئی نہیں لائے تھے ابھی تک، اور کئی جو تھے ایمان لے آئے تھے۔ اور 2 شاگرد جو تھے، یہودا جس نے خط لکھا، تدئی جس کو کہتے ہیں، اور یعقوب جس نے خط لکھا، یہ دونوں خداوند یسوع مسیح کے ہاف بردرز تھے، خداوند یسوع مسیح کے یعنی سٹیپ بردرز تھے، مریم اور یوسف میں سے بھائی تھے، لیکن آبویسلی یوسف جو تھے وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھے خداوند یسوع مسیح کے، اٹ واز اڈاپٹڈ فادر۔ سو یہ بڑا کلیئر بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور بھی حوالے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر آلریڈی آڈیوز پچھلے چیپٹرز میں جب ہم گئے تھے تو ہم نے بنا چکے ہیں کہ کس طریقے سے بائبل میں ذکر ہے۔ سو بائبل بڑا کلیئر اس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے اور گائیڈ کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی اور بہنیں تھے۔ اور پچھلی کچھ آڈیوز اگر پیچھے جائیں تو ہم یاد کریں گے کہ یسوع مسیح کے بھائی بہنیں اور مقدسہ مریم ان کو لینے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے کہا تھا کہ تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیچ میں یہ بھی تھا کہ وہ فکر مند بھی تھے فیملی کے لوگ کہ یار یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، کیونکہ they were worried about his life which obviously he wasn't۔ خداوند کا پلان یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی خداوند کی راہ میں قربان کریں گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ ایک اور آرگیومنٹ جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو تھے وہ کزنس تھے، خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کی جو بہنیں تھیں ان کے بچے تھے، تو جیسے ہمارے کلچر میں سارے کزنس جو ہیں وہ بہن بھائی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو اس سینس میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر متی کی انجیل میں یا مرکز میں یا لوکا میں جب یہ والا ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک بھی دفعہ کزنس کا ذکر نہیں ہے کہ جی، کیونکہ بائبل بڑی کلیئر ہے، ایسا نہیں لکھا کہ ان کے رشتہ دار ہمارے پاس ہیں، تو یہاں پر یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ کزنس ہیں۔ سو اس ٹاپک کو اس طرح کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ یس، بائبل از ویری کلیئر کہ خداوند یسوع مسیح کے اسٹیپ بردرز اینڈ سسٹرز تھے۔ سو اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس بارے میں تو وہ ضرور اس آیت کو دوبارہ پڑھے اور اس آیت کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ there is nothing wrong with having step brothers۔ اینڈ پہ خداوند نے پھر کہا کہ نبی اپنے وطن میں اور اپنے گھر کے علاوہ اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور اس بے اعتقادی کے سبب سے معجزے نہ دکھا سکے۔ جیسے میں نے کہا کہ اپنے وطن میں کیوں نہیں وہ عزت پاتا ہے، کیونکہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے آپ بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو دے ڈونٹ فوکس آن یور میسج، دے فوکس آن یور اپیرنس، اور وہ آپ کے پاسٹ پر فوکس کرتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں بڑا قریبی، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار جس بندے کو تو میں بڑا قریب سے جانتا ہوں، یہ تو میرے سامنے ہی ایسے بڑا ہوا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اٹس دا ہارڈسٹ گراؤنڈ جو کہ کسی بھی پریچر کے لیے ٹو گو اینڈ پریچ ٹو دا فیملی اینڈ فرینڈس۔ اور یہ عزیزوں کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ وہی فیملی جو ہے وہ دیکھتی ہے تبدیلی، تو پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی دیکھ کر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اگر ہم جو خدمت میں ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسی خاص تبدیلی دکھانی ہوگی ان کو جو کہ وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے سنس یور بگننگ، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ تبدیلی آئی ہے، ہاں خدا کا کلام واقعی اثر انداز ہوا ہے اس شخص میں، تو وہ پھر آئیں گے، بلیسنگ پائیں گے۔ لاسٹ چیز جو اس پیسج میں ہم پڑھتے ہیں وہ لکھا ہے کہ بے اعتقادی کے سبب سے معجزے نہ دکھا سکے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شفا پانا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ بلیسنگ پانا چاہتے ہیں، لیکن بیکاز آف دیئر لیک آف فیتھ دے کانٹ۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا کی قدرت وہاں پہ کم ہو گئی تھی یا یسوع مسیح کی پاور میں کمی آ گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ He still had that power. He could have forced a miracle upon them. He could have made them believe with something amazing. لیکن he chose not to.
خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں. اور ان کی بے اعتقادی جو ہے مین ریزن بنی، ان کی جو ہے فیتھ لیسنس جو ہے وہ یہ ریزن بنی کہ they could not see any changes, they could not see any miracle, they could not see any breakthroughs. تو میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بلیسنگ کو ریسیو نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا فوکس ٹھیک نہیں ہوتا. ہم یسوع مسیح پر ڈاؤٹ کرتے ہیں، ہم اس کی قدرت پر ڈاؤٹ کرتے ہیں. سو آئیے ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے ساتھ صحیح طریقے سے الائن کریں، اور ہم میک شیور کریں کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ مسیح کے قدموں میں آئیں اور مسیح ہمیں بلیس کرے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.